शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समा डिजिटल पर सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है रहमतों बरकतों मग़फ़िरतों वाला समा। तीसरा अशरा भी शुरू हो गया है। इसमें हमें खूब से खूब दुआ करनी चाहिए अल्लाह से, दोज़ख के अजाब से और उसकी निजात से अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। और चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको मिलवाते चलूँ अपने खास मेहमानों से जो आज हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ है हर्बलिस्ट, जी हाँ, हुसन आरा मौजूद है जो कि हर्बलिस्ट है। लेकिन वो क्या काम करती हैं, वो बिज़नेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में अपना काम करती हैं। और तो और वो साथ सोशल वर्कर हैं। 3 डिफरेंट फील्ड से उनका ताल्लुक़ है। सोशल वर्कर भी है, बच्चों की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में बहुत काम कर रही हैं। पेरेंटिंग जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, पेरेंटिंग को लेकर, टीचर एजुकेशन को लेकर, और बच्चों की जो अर्ली स्टेज की डेवलपमेंट होती है उसके हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ है नात ख्वाह रज़ल मुस्तफ़ा कादरी, हमारे साथ हैं कारी अतउल मनान वारसी साहब, हमारे साथ हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। और जैसा कि तीसरा अशरा है, अल्लाह ताला हमें इस तीसरे अशरे में, चूँकि इसकी फ़जीलत इस एतबार से भी है कि यहाँ पर ताक़ रातें हैं और लैलतुल क़द्र की तलाश भी है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फ़रमाया है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम या हत्ता मतलाइल फ़ज्र। तो हम इसी यकीन के साथ कि अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे में हमें यकीनी तौर पर उस बाबरकत रात से ज़रूर हमें अता फ़रमाएँगे और हम उससे मुस्तफ़ीद होंगे, और यकीनी तौर पर हमारा हर अमल हमें, जैसा कि ज़िक्र किया आपने, दोज़ख से निजात का बायस बनेगा, बायस होगा हमारे लिए। और उसके साथ साथ हम इस आखिरी अशरे में जो इसका हकीकी तौर पर हक़ है उसके मुताबिक गुजारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। यहीं से आगे बढ़ते हैं और बेशतर इसके कि हम कोई गुफ्तगू करें। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब से गुजारिश है कि तिलावत कुरान करीम की सआदत हासिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर वरब्बक फ़कब्बिर वथियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्थिर वलिरब्बिक फ़ास्बिर फ़इज़ा नुक़िर फ़िन्नाक़ूर फ़ज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैर यसीर। ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا
البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 صدق الله العظيم صدق رسول بہت النبی شکریہ آپ کا۔ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان واسع صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت عطا طاقت عطا فرمائے۔ جناب رضا المصطفیٰ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا،
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. جزاک اللہ، بہت ماشاء اللہ شکریہ. ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ جناب رضا المصطفیٰ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی حسن آ رہا ہے، کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا. اینڈ آئی وڈ سے کہ رمضان جو ہے پورے سال کا میرا بہترین منتھ ہوتا ہے بیکاز آئی فیل مور انرجائزڈ. سب کو ایسا لگتا ہے کہ روزہ رکھ کے انرجی ڈاؤن ہو جائے گی سب کچھ، بٹ آئی فیل لائک کہ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہی ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ کام کرنے لگ جاتی ہوں اس پورے روزے کے اللہ اور ٹائم میں ہمت دے دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بتائیں، آپ ہربلسٹ بھی ہیں، بزنس ڈیولپر بھی ہیں، مارکیٹنگ اسپیشلائزیشن بھی آپ نے کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور سوشل ورکر، سائیکولوجیکل بیہیویئر بھی آپ بچوں کا ڈیل کرتی ہیں، وہ سرٹن کیسز بھی لیتی ہیں. سو پورے اپنے کریئر کو، جو آپ کی ڈفرینٹ فیلڈس ہیں، اس کو کیسے آپ انٹر کنیکشن اس کا برقرار رکھتی ہیں اور کیا کرتی ہیں، کیسے کرتی ہیں؟ ٹو آنسر دس کویشچن آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مطلب یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کیا مقصد رکھا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک انسان جب سے پیدا ہوتا ہے، جب تک قبر میں نہیں جاتا نا، شاید بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جاتا ہے، ورنہ ساری عمر نا آپ کھوجتے رہتے ہیں. اور اسی اسنا میں مجھے بہت زیادہ میڈیسن کی سائڈ پہ لگاؤ تھا، تو میری ڈگری ہربل میڈیسن میں ہے. میں پریکٹس بھی کرنا چاہتی تھی، پر مجھے فرسٹ جاب آفر ہوئی کرشی انڈسٹریز کی طرف سے، اور پھر وہاں جو ہے میں تھوڑا مارکیٹنگ کی طرف میرا رجحان ہو گیا، اور اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتی رہی، اور پھر وہاں سے میرا بزنس ڈیولپمنٹ کی طرف کریئر شفٹ ہو گیا. آئی ووڈنٹ سے کہ میں نے اپنی ہربلزم سائڈ پہ کر دیا، نو اٹس ناٹ دیٹ، مگر ابھی فی الحال پروفیشنلی اور کریئر کو لے کے چلتے ہوئے میں اس سائڈ پہ ہوں. مگر سمہاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اگر دنیا میں آؤں اور بغیر کچھ کیے، لائک اینی تھنگ امپیکٹفل کیے بغیر چلی جاؤں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیٹ وڈ بی اے گڈ لائف نا. سو مجھے ہمیشہ سے ایسا فیل ہوتا تھا اپنے سے چھوٹوں کو دیکھ کے، اپنے برابر والوں کو بھی دیکھ کے، اسپیشلی اپنے چھوٹے بہن بھائی کزنز ادھر ادھر کے بچے دیکھ کے، کہ تربیت کی بہت زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے. مطلب جتنا ٹائم ہمیں شاید پیرنٹس کا ملا اتنا چھوٹوں کو نہیں مل رہا ہے. اور یہ سارا کچھ دیکھ کے پھر مجھے ہوا کہ اگر ایک چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی، اف یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ سم پرابلم کہ مے بی پیرنٹس ڈو ناٹ ہیو انف ٹائم، مے بی ٹیچرز آر ناٹ گیونگ دیٹ مچ، اف یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ اے پرابلم دیٹ بینگ اے مسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایسے تو نہیں دنیا پہ بھیجا، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اف وی ہیو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم دین وی ہیو ٹو کم اپ ود اے سولوشن. ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. تو یو کین سے اس طرح سے ساتھ ساتھ سوشل ورک بھی چلا گیا. دیٹس ویری امپریسو. اور ایک اور مجھے بتائیں، سائنٹسٹ فیلڈ جو آپ کی ہے اس کا بھی ذرا بتائیے نا ہمیں. یہ بھی آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بلیسنگ ہے میری طرف. جب میں کالج میں تھی اس وقت آئی کیم اپ ود دس اپرچونیٹی. آپ کیا کرتے ہیں، شوکت خانم ایک آرگنائز کرواتا ہے پلیٹ فارم، اس کے تھرو پورے پاکستان سے بچے اپنے پروجیکٹس بتاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، دین سم آف دا پیپل آر سلیکٹڈ، اینڈ الحمد للہ آئی واز سلیکٹنگ آل دوز کڈس. ٹاپ 100 were selected and then I went there and پھر آپ کو اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، کوئی ایسا آئیڈیا دینا ہوتا ہے جو ابھی دنیا میں نہیں ہے، بٹ ان فیوچر اف اٹ ہیپنس تو پھر یو نو the world would be a better place. And that's how I presented my idea and alhamdulillah I was ranked in top 5 out of top 10. The idea was آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ، آپ نے سنا ہوگا لائک وائٹامن ای کیپسولس بہت زیادہ لیتے، اومیگا کیپسولس بہت زیادہ، اومیگا 3 آج کل تو بہت زیادہ آئلز والے اسکنس کے لیے، لائک اٹس گڈ فار جب آپ کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کو فیٹی ایسڈس چاہیے ہوتے ہیں، جس میں سے کچھ اسینشیل فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں جو باڈی میں بنتے نہیں ہیں، آپ کو باہر سے ہی لینے ہوتے ہیں کھانے میں نا. سو اٹس ون آف دوز فیٹی ایسڈس. تو اس کے لیے پھر جب کیونکہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اسٹارٹس فرام دا پریگنینسی، تو ہمارے اندر جب مدر کے اندر وہ والے فیٹی ایسڈس کی کمی ہوتی ہے تو بچہ بھی وہی خوراک لے کے بن رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی ان چیزوں کی کمی ہوتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں ہم پہلے زمانے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی زندگی میں لائک ایٹ دا سیم ٹائم کتنا کچھ کر رہے ہوتے تھے. دے ور سو مینٹلی اویئر، دے ور ڈوئنگ 1000 تھنگس ایٹ دا سیم ٹائم. ہم لوگ کیوں نہیں، لائک ایک کریئر چوز کر لیا ساری عمر اس سائڈ پہ.
ہمارا برین اتنا ملٹی ڈائمینشنل کیوں نہیں ہے؟ بیکاز اس کی ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے نہیں ہوئی ہوئی. اٹس بیکاز آف دا ڈائٹ دیٹ وی ور ٹیکنگ, آور مدرز ور ٹیکنگ. تو رادر دین ٹیکنگ آل دا میڈیسنس, مائی آئیڈیا واز ٹو انکارپوریٹ بائی جینیٹک انجینئرنگ دوز اسینشیل فیٹی ایسڈس انٹو دا تھنگس دیٹ وی کنزیوم ڈیلی. سو اس میں سے میں نے 2 پروڈکٹس لی تھیں پلانٹ بیسڈ, جس میں سے ایک سیب تھا اور دوسرا گندم تھی, کیونکہ اسٹیپل فوڈ ہے ہمارے لیے, بہت ساری کنٹریز میں اسٹیپل فوڈ کنسیڈر ہوتا ہے. اور اگر ہم اینیمل سائڈ پہ جائیں تو ہین, بیکاز ہم اس کو ایز اے ہول کنزیوم کرتے ہیں, ایگز Right. اینڈ دین کاؤ. سو دیٹ واز دا ہول پروجیکٹ. ٹھیک ہے, اور ایک کالر ہیں جی, آگے جی. بڑھتے ہیں, اس کو مزید گفتگو بھی کرتے ہیں سنارا صاحب آپ سے. السلام علیکم جی, کون صاحب محترمہ, کہاں سے ہیں آپ؟ ہاں السلام علیکم, میں جویدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے عورت کو چہرے کے پردے کا حکم نہیں دیا, تو اس حوالے سے کیا حکم ہے عورت کے لیے؟ پردے کا حکم بہت کیا ہے؟ شکریہ. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. چہرے کے پردے کے حوالے سے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بعض دفعہ ہم حدیث مبارکہ کے اندر حکم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج کے علماء نے اس حوالے سے اس حکم کو کیوں بدل دیا. اصل میں وہ بدلا نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ حقائق کے حصول کے کچھ ذرائع ہیں, یہ علماء کے لیے ہے کہ پہلا ذریعہ قرآن, دوسرے نمبر پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تیسرے نمبر پر اجماع, اور چوتھے نمبر پر قیاس. تو یہ علماء کی اصطلاحات ہیں. یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ان تمام چیزوں میں سے ہی احکامات کو لیا جاتا ہے. ایک ایسا حکم کہ جو یقینی طور پہ تمام جو علوم ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ہی نکلتے ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یعنی سنت کو ساتھ ملانا ضروری ہے. تو بعض دفعہ ایک ایسا حکم کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہری موجود نہیں ہوتا, حقیقت تو وہیں سے ہے, ظاہری موجود نہیں ہوتا, تو اس کے حوالے سے پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع دیکھا جاتا ہے کہ کیا کسی ایک معاملے کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان نے متفقہ طور پر رائے قائم کی, تو وہ بھی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی ہوتا ہے کہ صحابہ کبھی بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا خلاف نہیں کریں گے. ایک ایسا حکم ہوتا ہے کہ جو اجماع میں بھی موجود نہیں ہوتا, تو اس حوالے سے پھر قیاس کیا جاتا ہے. قیاس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. یہ ساری باتیں اس لیے بتائیں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. کہ مثال کے طور پہ موبائل فون کا مسئلہ ہے, تو اب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی نہیں تھا, اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے. تو آج کا یہ ایک مسئلہ ہے, تو اس کے حوالے سے انہی جو احکامات ہیں انہی سے روشنی لیتے ہوئے اس پر قیاس قائم کیا جائے گا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں عورت کو چہرے کے پردے کا حکم نہیں تھا. اگر ہم قرآن سے روشنی لیتے ہیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن, وہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواتین جو چادر کا ایک پلو ہے نا اس کو اپنے چہرے پر ڈال لیں. تو اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہیں سے اصل میں چہرے کے پردے کا بھی حکم تھا. تاہم بعد میں جب وقت گزرتا گیا تو حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ نے جب خواتین کی تزئین و آرائش کو دیکھا تو آپ فرمانے لگیں کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے دنیا میں ظاہری طور پر, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کو مسجد میں آنے سے بھی روکتے کہ آج کل وہ صورتحال نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں اگر ایسی صورتحال تھی تو آج تو پھر بدرجہ اولا اس بات کی طرف جو ہے وہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو بہرحال وہیں سے روشنی پکڑتے ہوئے آج کے علماء نے یہ حکم لگایا شریعت کی روشنی کے اندر کہ خاتون کو چہرے کے پردے کا بھی حکم ہے. ایک اور بھی بات بتا دوں کہ عرب جو لوگ تھے نا, ان کی جب ہسٹری کو پڑھا جاتا ہے تو ان کی شاعری کے اندر تمام تر جو ان کے اشعار ہیں وہ خواتین کی جو جسامت ہے اس پر وہ اشعار پڑھا کرتے تھے. تو آج کے دور میں اب اس کی وجہ یہ کہ ان کی چہرے کے اوپر زیادہ کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی, لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آج کل تو صورتحال بڑی نازک ہے اور بعض لوگ تو شروعات ہی چہرے سے کرتے ہیں. تو اس لیے علماء نے یہ حکم لگایا کہ خاتون کو جو چہرہ ہے یہ چھپانا بھی آج کے دور میں فتنے کی وجہ سے, بلکہ ہاتھوں کا اور دیگر جو اعضاء ہیں ان کا چھپانا بھی لازم ہے.
ٹھیک ہے. یہ سچ. مگر نہ اگر ہم صرف یہ دیکھیں نا کہ کیا خاتون کے سطر کے اندر وہ چیز آتی ہے تو چہرہ سطر سے باہر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ نماز پڑھے گی تو اس کا اگر چہرہ کھلا بھی ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ وہاں پر اس کا چہرہ ظاہر ہونا یہ جائز ہے. لیکن عام حالات کے اندر اس کو چھپانا بہرحال یہی اصل ہے. یہی افضل ہے. مفتی صاحب ایک سوال اور ہے لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ محمد حماد ایوبی نعت خواں ہیں, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. بہت شکریہ حماد صاحب. السلام علیکم. رمضان کا سما میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جو دعا ہے آخری عشرے کے اللہم اجرنی من النار, یہ زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے آخری عشرے میں. حافظ صاحب دیکھیں, اصل تو نا زبان سے کلمات پڑھنا, تو اگر زبان سے کوئی بندہ کلمات پڑھ رہا ہے, عمل اس کا اس کے خلاف ہے اور دل میں بھی وہ چیز قرار نہیں پکڑ رہی, تو یہ تو ہم ایک زبان سے پڑھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ تو ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے, بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے, رحمتیں حاصل کرتے ہوئے, مغفرتیں حاصل کرتے ہوئے اپنی بخشش نہ کروا سکا. تو اصل تو چیز یہ ہے کہ اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جو جہنم سے آزادی والے ہوں. اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسا عمل کر رہا ہو کہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہو, ادھر سے زبان سے پڑھ رہا ہو اللہم اجرنی من النار, تو اس نے جہنم سے پناہ زبان سے مانگی ہے, اس کا عمل اس کی زبان کا خلاف کر رہا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اعمال, یعنی پہلا عشرہ ایسا ہے کہ جس کے اندر رحمتیں سمیٹتے ہوئے اور دوسرے عشرے کے اندر جب داخل ہو تو توبہ کا اس قدر اس کے اوپر رنگ چڑھنا چاہیے کہ اس کو مغفرت مل جائے, اور آخری عشرے میں جب داخل ہو تو تاک راتوں کی تگ و دو کے اندر وہ اتنا مگن ہونا چاہیے کہ جہنم سے آزادی کی دعا مانگے, مولا کریم تو نے مجھے پہلے عشرے میں رحمت بھی عطا فرما دی, تیری مغفرت کا پروانہ بھی مجھے مل گیا, اب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما. تو دل میں یقین بھی ہونا چاہیے, اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے, پھر وہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں, تو اس میں یقیناً میرے لیے جہنم سے آزادی ہوگی. لیکن ساتھ ساتھ اعمال ایسے کریں, متصادم نہیں ہونے چاہیے. ہاں جی, اعمال یعنی یہ نہیں کہ قول و فعل میں تضاد ہو, زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور عمل اس کا کچھ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. حسین آرا صاحب, یہ جو بچے ہیں, چونکہ اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو اگر سب سے زیادہ کچھ نظر انداز ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے. کوئی بھی وہ یہ اچھی بات بھی کر رہا ہوگا, یا بچہ انہوں چھڑ دو, انہوں رہن دو. تو کس طریقے سے یہ جو ایک ہمارا رویہ ہے وہ ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کسی اچھی بات کرنے میں, کوئی اچھا کام کرنے میں؟ آپ کا بہت ہی اچھا کوشچن ہے, اور یہ وہ چیز ہے جو بہت انڈر ریٹڈ, لائک ان ایڈریسڈ پورشن ہے ہمارے لائفس کا. اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم سم ہاؤ نا پیرنٹس سے ہی آئی وڈ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ بچے سب سے پہلے گھر پہ ہی آتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس نا سم ہاؤ بچوں کو اپنا ایک حصہ ہی سمجھتے رہتے ہیں, جو کہ اوبویسلی بچے ماں باپ سے ہی ہیں اور ان کا ہی حصہ ہیں. لیکن ہم لوگ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق, مطلب ایک نئی اینٹی بنا کے دیا نا. مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا ڈفرینٹ کر دیا کہ میرا اپنی امی کے ساتھ تھم پرنٹ بھی نہیں میچ کرتا, کچھ بھی میچ نہیں کرتا نا. تو اگر ہم ان کو لائک پہلے تو ہمیں کانشیسلی سوچنا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تحفہ دے دیا ہے, ہم پہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے, اب ہمیں اس کو ذمہ داری, جیسے آپ جاب, ہم سب جاب کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, ہم اس کو کتنے کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹنگ کے بعد پیرنٹس کانشیس کیوں نہیں ہوتے؟ تو اسی لیے جو آپ نے کوشچن کیا, آئی ووڈ لائک یو ٹو لیٹس یو نو موو ٹوورڈس دا کانشیس پیرنٹنگ. ہم کانشیس پیرنٹنگ کے بارے میں بات نہیں کرتے پاکستان میں زیادہ تر, آئی ایم سو سوری ٹو سے, مگر یا تو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بس میری اتھارٹی ہے یہ بچہ, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, مطلب بری بات سے روکنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر ہم اسوا کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے منع کرنا چاہیے, کس طرح سے انکریج کرنا چاہیے, کس طرح سے بچوں کو سمجھانا چاہیے. مگر ہم وہاں تو دیکھتے ہی نہیں, ہمیں ہوتا ہے کہ بس کلچر میں یہ چیز ایسے ہے تو ہمیں ایسے کرنا ہے. تو ایک تو ہم اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, پھر دوسرا پرمیسو کی کچھ طرف پیرنٹس چلے جاتے ہیں کہ بچوں نے تھوڑا سا لڑکے کا پلیز یہ کرنا ہے, تو پیرنٹس بالکل وہ ہو جاتے ہیں, اچھا چلو کر لو. آئی مین دیر ہیز ٹو بی سم لمٹس نا. تو ہم لوگوں کے نا کوئی میانہ روی نہیں ہے اور بس کسی بھی طرح سے سب کو چل رہا ہوتا ہے. What do you suggest? I would suggest again
काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि what is she saying, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं करते. हमारे यहाँ एक ये भी मसला है कि हमारे यहाँ बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि उनको सब पता है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुजरी होती है, उनको वाकई में बहुत कुछ पता होता है, मगर हो सकता है कि कुछ रह गया हो. और इस वजह से जब उनको लगता है ना, मतलब अगर मैं भी आज ये सोचना शुरू कर दूं कि मुझे सब पता है, मेरी ग्रोथ स्टक हो जाएगी, मैं मज़ीद लर्न करना रुक जाएगा, हम सबके साथ ऐसे ही होता है. इसी तरह जब घर के बड़े, जब पेरेंट्स जिनके सामने एक बच्चा पनप रहा होता है, उनको ऐसा लगता है ना हमें पता है, तो वो अपनी आदत में, अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आते. सो पॉइंट 1, हमें ये समझना है कि हमें लर्न करना है, हमें हर दिन सीखना है. तो हमें, अगर हमारी अप्रोच ऐसी होगी, हम चीज़ें सीखते भी रहेंगे. नंबर 2, रादर देन कि आप बच्चे को कहे कि ये आपने क्या किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप उनके साथ बैठें, आपने ऐसा क्यों किया, आप मतलब पहले उनसे कनेक्ट करें. ये होता है कॉन्शियस पेरेंटिंग. लाइक आपने सिचुएशन आइडेंटिफाई की, आप उनके साथ बैठे, बैठने के बाद आपने उनसे कहा कि आपको ऐसा क्यों फील हुआ, जैसे आपने ऐसा क्यों किया. अब बच्चे के जहन में कुछ तो होगा, लेकिन उसको अपना सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा तो वो ज़रूर बताएगा कि मैंने ये ऐसा इसलिए किया. फिर अब आप उसको स्नब नहीं करें कि बेटा ऐसे नहीं करना, आप उसे कहें अगर आप इसके बजाय ये करते तो क्या होता. मतलब आप, अब बच्चे को लग रहा है कि आपने उसको डिसीजन की पावर दी और आपने दी है. सो दैट्स हाउ जब बच्चा अपने लिए खुद डिसाइड करेगा ना कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं करना ये, तो वो अपनी लाइफ के बड़े, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बड़े होते होते तक जब वो बड़ी डिसीजंस लेगा तो भी वो ऐसे ही डिसीजंस लेगा. मतलब उसको फैसला साजी की जो उसकी सलाहियत है उसको आपने बचपन से ही ठीक करना है. कॉलर है जी हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम जी. अब अली असलम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से. जी जी. मेरा सवाल ये है कि अक्सर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ना मस्जिद में बहुत पीछे उछल कूद रहे होते हैं और इबादत में बहुत खलल आता है, और बच्चों को लेके जाने के हवाले से क्या हुक्म है? ठीक है. बच्चों का मस्जिद में जाना, कहते हैं जी नमाज में हमारी खलल आता है, बच्चे शोर वोर करते हैं. देखें, ये अगर इसको हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से देखें तो हुक्म यही मिलता है कि अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको मसाजिद से दूर इस माना में रखो कि वो वहाँ पर कोई निजासत वाला मामला ना करें. लेकिन जब बच्चे थोड़े से समझदार हो जाएं तो आज के दौर के तकाज़ों को देखते हुए तो मैं तो ये समझता हूँ कि बच्चों को मस्जिद में आने देना चाहिए. अब जाहिर है कि वो शोर करेंगे तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें. कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इसमें नाराज़गी वाला मामला कहते हैं जी हमारी इबादत के अंदर खलल वाक़ई होता है. तो मैं ये सवाल करता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक सीरत से हमें ये भी सबक मिलता है कि हज़रात सैयदना हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप भी मस्जिद में आया करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सजदे को भी तवील फरमाते, और बाज़ दफ़ा आप वो गिरने लगते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर के तो उनको पकड़ लेते, सजदे को भी तवील फरमा देते. तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इस जानिब रोशनी देती हैं कि हमें बच्चों को मसाजिद में आने देना चाहिए और उनकी छोटी छोटी शरारतों को हमें कुछ ज़्यादा महसूस नहीं कर, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ इंजॉय करना चाहिए. कि ये आज के बल्कि बड़ी अच्छी बात हुई थी. तो मैं यहाँ पे एक जुमला ये भी ऐड, फितरत के सहीफ़ों को बाअंदाज़े नज़र देख, शायद कोई पत्ता ही दरख्तों से बड़ा हो, बिफरा हुआ दरिया कतरे में हो महबूस, तपता हुआ सहरा एक जर्रे में छुपा हो. तो ये आज के जो बच्चे हैं कल के यही मुस्तकबिल में हमारे इमाम भी बनने वाले हैं, हमारे मुफ्तियाने किराम भी बनने वाले हैं, हमारे लिए डॉक्टर्स बनने वाले हैं, इंजीनियर, तमाम जो जिम्मेदारियां इन्हीं के ऊपर आने. तो आज हम उनको बाय फोर्स रोक देंगे तो यकीनन वो इबादत से दिल बर्दाश्ता होंगे. तो इमाम साहब जो हैं वहाँ के जो मुतवल्लियान हैं उनको भी चाहिए कि इनकी शरारतों को थोड़ा सा जो है अवॉइड करें और इससे लुत्फ अंदोज हों और सुन्नत मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए तो नज़र अंदाज करें, मोहब्बतें बांटें. आज हम एक बच्चे को मस्जिद में आने से रोकेंगे ना तो शायद वो दोबारा कभी भी ना आए. मेरा तो यही तरीका होता है कि बच्चा मस्जिद में आए ना तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर बताता हूँ कि मुझे तो बड़ी खुशी होती है. मैं तो अपनी तरफ से उसको कोई ना कोई 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये उसको तोहफा देता हूँ. कई बच्चे ऐसे हैं मेरे पास मस्जिद के अंदर है कि वो जुमरात को अक्सर आते हैं, उन्हें पता है कि कारी साहब हमें ना आज तोहफा देंगे. तो एक मस्जिद में ना एक ऐसे रौनक लगी रहती है. तो कई बंदे ऐसे हैं जो रोकते भी हैं, तो मैं उनको बड़े आसान तरीके से ये मसला समझा भी देता हूँ. हर इमाम साहब को चाहिए कि वो बच्चों के साथ मोहब्बत वाला, मार पीट वाला आज ज़माना नहीं रहा. वो ज़माना गुजर चुका कि जब वालिदैन भी कहते थे जी
ہڈیاں وہ کیا کہتے تھے کہ ہڈیاں ہماری اور گوشت آپ کا، ہاں ہاں وہ وقت گزر چکا جی ہے۔ یہ آگے تھوڑے کول ہن گوشت واڈا وہ کہتے تھے جی ہڈیاں ساڈیاں تے گوشت تہاڈا، یعنی کہ مار مار کے ان کو فنا کر دو ہمیں پڑھانا۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آج دور جو تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ریلیف دینی چاہیے اور بچوں کی شرارتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا بس میرا مودا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دعا مدینہ ہے، درد دل کی اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بتائیں آپ نے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کی بات کی، میں یہاں پہ مفتی صاحب کو بھی کہوں گی کہ وہ اس سوال کا جواب دیں۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ کس قسم کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ کس قسم کے ماں باپ ہونے چاہیے؟ پھر آپ آ جاتی ہیں ایک ماڈرن ورلڈ کی سائیکولوجیکل اسٹیٹمنٹ کو لے کر، ہم آ جاتے ہیں اسلامک پوائنٹ کو بھی لے کے، کیونکہ ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اس کا حل نکالنا ہے۔ تو اصل میں پیرنٹنگ ہے کیا؟ کیسا بلینڈ ہونا چاہیے؟ آپ بھی بتائیں، آپ بھی بتائیں۔ پہلے مفتی صاحب سے لینے میرا خیال ہے اس کی رائے، ماں باپ کے حوالے سے ہاں بچے کیسے نشو و نما ماں باپ پرورش ہونا کیا کیسے بچوں کی ہونی چاہیے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اسی سے تمام قسم کی روشنیاں نکلتی ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے معاملات تبدیل ہوتے ہیں،
تو اس کی بھی روشنی ہمیں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک عمر کا حصہ بتا دیا ہے نا، تو اس پر میرا خیال ہے عمل کرنے میں عافیت ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. اب یہ جو 7 سال کی عمر ہے نا، اس سے پہلے کے معاملات کیا ہیں؟ بچہ غلطی بھی کرتا ہے، بچہ جو ہے وہ آپ کو تنگ بھی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے ماں باپ کو 7 سال سے پہلے تک نا بچے کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے کہ بچہ نا جس طرح کی بھی حرکات کرتا ہے نا اس کو برداشت کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی خطا کرے کہ جو بالکل حلال و حرام کے حوالے سے ہو، تو وہاں پر بھی روکنے کا ایک مناسب طریقہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام چھوٹے سے تھے، تو جب بازار جاتے کسی کام کے اندر مشغول ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے تو ان کو کندھوں پہ ہاتھ رکھتے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ایک ضروری کام کے لیے بھیجا ہوتا، تو وہ جا کے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ڈانٹتے نہیں بلکہ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تو ایک طرح سے جیسے ہلکا سا مزاح والا معاملہ کرتے ہیں نا. تو وہ بعد میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی مجھے ڈانٹا ہی نہیں. تو یہ ایک ہونا چاہیے. 7 سال کی عمر میں نماز کا کہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہر اچھے کام کے لیے بچے کو تم کہو. اور 10 سال کی عمر میں تم اگر اس کو سرزنش کرتے ہو تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. وہ سرزنش بھی ایسی ہونی چاہیے کہ بچے کی برداشت کے حوالے سے، کیونکہ اس عمر کے اندر بچے کو نا عادات اس کی پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کو مد نظر مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ گوشت تو ہڈیاں. ہاں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسن آرا آپ بتائیں اس حوالے سے. سیکنڈ مفتی صاحب اوپینینز بہت پیاری انہوں نے بات کی، اور بلکہ کچھ دیر پہلے جو یہ مسجد میں بچوں والی بات کر رہے تھے، بہت اچھا کوشچن بھی آیا اور بہت اچھا جواب بھی دیا. میں 1 منٹ میں اس کو بھی اس کے بارے میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گی. ایسا ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے مسجد سے محبت نہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو ہر شخص کو اسی طرح کا انویٹیشن ہے نا، مطلب ہر کسی کو ٹھیک ہے. مطلب ڈفرینٹ، جیسے عورتوں کا کچھ مسجدوں میں انتظام ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا. عورتوں کے لیے بہترین یہی ہے کہ وہ گھر پہ نماز پڑھیں ایٹسیکٹرا. اور آج کل ہوتا ہے کہ تراویح کے لیے جاتی ہیں، لیکن بچے، اب عورتیں جائیں گی تو بچے بھی آئیں گے. ایک تو عورتیں جا رہی ہیں تو پھر بچے جائیں گے، وہ ان کو سنبھالتے ہیں. لیکن جب باپ جاتے ہیں، ابو حضرات جاتے ہیں، بھائی جاتے ہیں، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی، اپنے بھانجے بھانجیوں کو کیوں نہیں مسجد میں لے کے جاتے؟ جب تک وہ محبت کریٹ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے گھر سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے راغب ہوں گے؟ مطلب آپ اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا امیج کیا بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا رحمان الرحیم نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کی پہلی سورت میں فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کتنے، مطلب اللہ تعالیٰ بسم اللہ میں ہمارا کتنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیوں ہم اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کو سائڈ پہ کر کے ذوالجلال والاکرام پہ آ جاتے ہیں کہ مسجد میں جا کے خدا نخواستہ یہ، مطلب آپ ان کو آداب ضرور سکھائیے، لیکن پلیز جیسے مفتی صاحب نے فرمایا لے کے جائیے. ان کے لیے کوئی انسینٹیو رکھیے، ان کے لیے کوئی کینڈیز رکھیے، ان کے لیے کوئی گفٹس رکھیے کہ اگر وہ پورے منتھ جائیں گے تو کچھ. سو کمنگ ٹوورڈز دا نیکسٹ کوشچن کہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اور نبی اکرم صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کلچر، ہم اسلامیہ جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا کلچر کو فالو بھی کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے ہیں. مفتی صاحب نے فرمایا 7 ایئرس کی ایج، ہم سب کو پتہ ہے کہ 7 ایئرس کی ایج ہوتی ہے، وہی وہ ایج ہوتی ہے جب بچے اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں، وہی وہ ایج ہوتی ہے جس میں ان کی چیزیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب اس سے چھوٹی ایج میں ہر وہ بات جو ہم ان کو پیار سے سمجھا رہے تھے نا، اب وہ ٹائم ہے کہ اس کے لیے لمٹس اور باؤنڈریز کریٹ کی جائیں. ٹھیک ہے، مطلب پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، یہ کام کریں گے تو یہ ہوگا. اب آپ ان کو عملی طور پہ بتائیے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے یہ نتائج ہو سکتے ہیں آپ کے پیاروں پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کے فیوچر پہ. سو آئی تھنک وی شوڈ بی دس از ہاؤ کانشیس پیرنٹنگ از، کہ آپ نے لمٹس بھی سیٹ اپ کرنی ہے اور آپ کو جو ہے ان کو ٹو مچ وہ بھی نہیں دینا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہی ان کو ریلیکسیشن دے رہے ہیں. تو دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس کوشچن بائی سیئنگ کہ ادھر اب ٹیچرس کا بھی رول آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا بھی رول آ گیا، کیونکہ اب تو پیرنٹنگ میں بہت بڑا ہاتھ ہمارا ٹیکنالوجی کا ہے. پھر AI بھی آ چکا ہے، بچے اس کو بھی ہم سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں، تو اس سائڈ پہ بھی بہت زیادہ دھیان دینا ہے. اور اگر بچے اتنے ویل اکوپ ہو گئے ہیں تو ٹیچرز اور پیرنٹس کو بھی اتنا ویل اکوپ ہونا ہے تاکہ وہ ان پہ نظر بھی رکھ سکیں، ان کو ٹھیک بات بتا بھی سکیں. ہمارے یہاں پیرنٹس جو ہوتے ہیں اکثر ان کو اتنے اچھے طریقے سے ٹیکنالوجی یوز کرنی نہیں آ رہی ہوتی جتنے اچھے طریقے سے پیرنٹس کو آ رہی ہوتی ہے. سو اس چیز کو بھی کیپچر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اور باقی ماڈرن ایرا کو بھی مد نظر رکھتے دین و دنیا کو بیلنس لے کے چلنا ہے.
تو پیرنٹس بننا اکثر آسان ہے، پیرنٹنگ کرنا سب سے بڑا آزمائش ہے، سب سے بڑا مرحلہ ہے، اور آپ نے اس کو ون کرنا ہے، آپ نے اس کو ارن کیسے کرنا ہے، کیونکہ جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سوال بھی کر سکتی ہے اور وہ شاید کچھ بھی یو نیور نو. سو پیرنٹنگ ایسی ایک فیلڈ ہے جس کا جو رسک ٹیکنگ فیلڈ ہے. زندگی کا ایک تجربہ آپ سے شیئر کروں. جب میں بچپن میں تھا تو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ مسجد تھی، تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا صبح نماز فجر میں نہ جانے کے لیے. تو مجھے وہ جو بزرگ حضرات تھے نا، بابے جن کو کہتے ہیں، مسجد میں بیٹھے مجھے تھپڑ لگاتے. اور میرے ساتھ بہت سارے ایسے دوست احباب تھے میرے بچپن کے کہ جو وہ چلے جاتے، بھاگ جاتے. لیکن میری عادت تھی کہ میں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جانا، اور مجھے وہ تھپڑ بھی لگاتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے. لیکن اس کے اور وہ کہتے یہ تھے کہ جاؤ اپنے بڑوں کو لے کے آؤ، آپ خود چھوٹے بچے ہو، آپ آ جاتے ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر میں وہاں سے دل برداشتہ ہو کے چھوڑ جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا جو مجھے سرزنش کرنے والا تھا. تو اگر میں اس بات پہ پکا رہا اور جاتا رہا مسجد میں، تو کئی ایسے جو چھوڑ گئے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں اس گناہ کے اندر اللہ کے گھر سے دور کرنے میں وہ تمام ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. جی حسن عارف، مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں پیرنٹس اور ٹیچرز اکٹھے ہوں اور انٹریکشن کر سکے، یا پھر بچوں کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی کام کیا جا سکے؟ بہت سارے لوگ نا اپنی اپنی جگہ ضرور اس پہ کام کر رہے ہوں گے. اور جب آپ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو اکثر ٹیچر کہتے ہیں اٹس اے ٹرائنگل نا، ایک سائڈ پہ بچہ ہے، ایک سائڈ پہ ٹیچر ہے، ایک سائڈ پہ پیرنٹ ہے. تو ایک تو وہ چیز کہتے ہیں لیکن اس کو ایڈریس نہیں کرتے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ہیو آلویز بین این ایکٹیوسٹ، بچوں کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا. تو ود مائی ٹیم ویئر آئی ایم ورکنگ وی کم اپ ود دس آئیڈیا ٹو برنگ آل دوز پیپل جو کہ ایک بچے کی نشو نما میں ہوتے ہیں، جیسے ٹیچر ہیں، پیرنٹس ہیں، اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہے، اسکول کے پرنسپلز ہیں، اور بچے خود ہیں. ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آیا جائے. اور کیوں نہ جہاں بچے کی تربیت ہو رہی ہے تو جو بچے کی تربیت کر رہے ہیں ہم ان کی کیوں نہ تربیت کریں اس ایک پلیٹ فارم پہ. مطلب ٹیچرس کی بھی تربیت ہو، پیرنٹس کی بھی ہو، اور بچوں کی خود پہ بھی ہو. سو آئی ہوپ کہ اس پہ اور لوگ بھی کام کر رہے ہوں. And we are working on, leveraging AI technology. We are bringing this platform in a few months, inshallah, that can revolutionize Pakistan's education system. آپ سب ضرور اس کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ کو کامیاب کرے اور اس سے سب لوگوں کو فائدہ ہو. انشاءاللہ. جی آمین. ایوبی صاحب آپ بھی ہیں، رضا صاحب بھی ہیں، تو گزارش ہے کہ ہم ایک کلام آپ دونوں، کوئی کچھ آپ پڑھیں، کچھ رضا صاحب پڑھیں، مل کے. لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا، لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا، جد وقت نظر آوے، جد وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا، دل روندائے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو، دل روندائے آقا، دل روندائے میرا، دل روندائے آقا، دل روندائے جان دینے، جدوں لوکی مدینے نو، ہن سانو یا آقا دربار دکھا دینا، لجپال نبی میرے در دادی دوا دینا. میں نعت تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا، میں نعت تیری پڑھدا، میں ذکر تیرا کردا، اس ذکر دی برکت نال
ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جد وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. جزاک اللہ جناب رضا صاحب. جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا اور سرکار دی محفل وچ اسی جولیاں وچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ اسی جولیاں وچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا سائیں دی تمنا روے آ کے مدینے وچ ساڑھے سب دی تمنا رہیے آ کے مدینے وچ پاوے طیبہ دے کتیاں دے پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. بہت شکریہ رضا صاحب، بہت شکریہ حسن آرا صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا بھی. اب تشریف لائے آپ سب لوگ. سحری کی اس ٹرانسمیشن کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی افطار میں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور دعا کریں اپنے لیے، پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمتیں فرمائے. آمین یا رب افطار میں العالمین. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ جی. اللہ حافظ.